अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज़ संधीला। ऑलवेज़ जब भी इस्लामाबाद में कुछ होने वाला होता है ना, तो पूरी दुनिया में इस वक्त कभी पाकिस्तान जो है ना वो नेगेटिव ख़बरों में पूरी दुनिया भर में होता था, और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव ख़बरों में है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि हम अमन के लिए, दुनिया की मैशत बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मेले जो हैं सज रहे हैं। हसन अयूब खान साहब बाखबर सहाफ़ी हमेशा से हमारे साथ मौजूद हैं। असल ख़बर जो है वो हसन के पास होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन, हमेशा की तरह थैंक यू। एक तो इस्लामाबाद पहुँचे, जहाज़ से उतरे, और रनवे पे जहाज़ जब यूं हो रहा था तो नीचे मुझे आपका घर नज़र आया। मैंने आपको कॉल की, बल्कि आपने मुझे कॉल की कि जो पका हुआ है घर से खाना खा के जाएं। तो थैंक यू, बड़ा मज़ा आया रात अपना को। घर है जी, जैसे कैसी बात बेशक बेशक मेरा अपना घर है। तो हमेशा इस्लामाबाद में दो ही चीज़ें हैं कि इस्लामाबाद में हसन अयूब और दूसरा भी हसन अयूब। तो लव यू फॉर दैट। बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद में? सर क्या बस तैयारी रखें आप इस्लामाबाद डिक्लेरेशन की जी। इंशाल्लाह यहाँ से दुनिया में जो है वो मुस्तकिल अमन के हवाले से एक मुआहदा होगा, और उस हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं यानी जो लवाजमात हैं वो तो पूरे किए जाएंगे। और वो लवाजमात ये हैं कि दोनों डेलीगेशंस यानी ईरानियन साइड और अमेरिकन साइड जो है उन्होंने असम्बल होना है इस्लामाबाद के अंदर, और यहाँ पर उनकी मुज़ाकरात होने, और इस मरतबा कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि ज़्यादा जो बैकग्राउंड के अंदर जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं उन्होंने खासा काम वो कर चुके हैं। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थी फ्रॉम यूएस साइड जिनकी वजह से अभी बैड टेस्ट थोड़ा सा जो सब लोगों ने जो है वो विटनेस किया। बट इस मरतबा जो गारंटीज़ मांगी थी ईरान ने कि क्या ये मुस्तकिल अमन होगा या ये आर्जी जंगबंदी होगी, ये सीज़ फायर होगा, तो ये मुतालबा ईरान का तस्लीम होगा कि ये अब मुस्तकिल जंगबंदी इंशाल्लाह होनी है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी सर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ईरान के जो इस वक्त $20 बिलियन के जो इस वक्त रकूम मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फ्रोज़न है, वो रिलीज़ होनी है, जिसमें से आई बिलीव कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 बिलियन अलोन कतर के पास पड़े हुए हैं जी। तो कतर से 6 बिलियन मिल उनको फ़ौरन जो है वो रिलीज़ हो जाना है इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के साथ ही। इसके अलावा कोई इराक़ के साथ है, कुछ अमाउंट है उनका, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है, तो ऑल टुगेदर जर्मनी फ्रांस तो $20 बिलियन हैं। अब वो $20 बिलियन जब उनका रिलीज़ होगा तो ये रिकन्स्ट्रक्शन जो होनी है ईरान के अंदर, क्योंकि खासा नुकसान हुआ है। $270 बिलियन वो बोल रहे हैं, 270 बिलियन का वो कह रहे हैं कि तखमीना है इस वक्त जो नुकसानात हो चुकी हैं। और जो शहादतें हैं यानी आयतुल्लाह खामनाई जैसे जो कीमती शख्सियत की शहादत, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है जी। जो उनका एक्सपीरियंस था, तजर्बा था, वो जिस किस्म की उनकी एक जो इस्लाम के हवाले से उनकी खिदमात थी, तो उनके साहबजादे जो मुजतबा हैं वो आई बिलीव के उन तक नहीं पहुँचते। रहा सवाल के IRGC यकीनी तौर पर उनकी ये फ़तह है। अगर यहाँ से इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर साइन करती हैं दोनों जो पार्टीज़ हैं, फ्रीकैन हैं, तो ये दोनों के लिए विन विन है। अगर ईरान का नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदे में अमेरिका भी नहीं रहा। और बिलखुसूस अगर बात की जाए तो रिपब्लिकन्स, और एक मिथ थी जो कि F-35 से मुतल्लिक थी, या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि टूटी हैं, मुख्तलिफ मिथ्स थी जो कि आयरन डोम के हवाले से थी। तो इसराइल भी उसको हिट करना इस ईजी, ये साबित हो चुका है, ये प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया है। और ये खित्ते का जो एक गुंडा था इसराइल, वो खासा जो है वो इस वक्त कमज़ोर हुआ है, ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में बल्कि यूरोप के अंदर बिलखुसूस, और अमेरिका के अंदर भी इसराइल की जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। इवन के वहाँ पर जो लॉबीज़ हैं इसराइल की के लिए काम करने वाली, जो कि बड़ी इन्फ्लुएंशियल हैं फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी, उनका ये सारा का सारा इन्फ्लुएंस जो है, या उनकी जो इस वक्त मईशत के ऊपर कब्ज़ा है अमेरिका की, वो भी बेअसर हो चुका है। क्योंकि पब्लिक एट लार्ज वो जो है वो इस बात से जो है वो खासे नाला हो चुकी है कि ये इसराइल की जंगों के अंदर अमरीकी मुफाद को पस से पुश डालना ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रम्प ने ट्वीट किया कि मेरे जो नुमाइंदे कल निकलेंगे, मतलब आज रात को निकल आएंगे, हमारे यहाँ हो जाएगी कल शाम तक। पाकिस्तान इस्लामाबाद में मंडे इवनिंग अगर होते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखे, लेकिन सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल्स की जानब से
کنفرمیشن بتائی جا رہی ہے کہ جے ڈی وینس اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہی جو پہلے جو ان کے داماد اور ساتھ میں اسٹیو جیرڈ کوشنر جو ہے جو تھا، اور اسٹیو وٹکاف. تو کیا اس پہ خبر ہے کہ کوئی نمائندے اور آ رہے ہیں پہلے، یہ بعد میں آئیں گے؟ تو اس پہ کیا؟ دیکھیں کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس متعلق، کیونکہ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف گفتگو ہوئی ہے. ابھی جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی وہ کہہ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس ہوں گے. جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس نہیں ہوں گے. انہوں نے گفتگو بھی کی ٹیلی فون کے اوپر. تو اس سے ایک میسج تو مل رہا ہے. میسج یہ ہے کہ اگر جے ڈی وینس نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے. ٹھیک. اور اگر جے ڈی وینس نہیں آتے اور جو سیکنڈ راؤنڈ کے انیشلی بیفور ڈیکلریشن اگر انہوں نے فیس ٹو فیس بیٹھنا ہے تو پھر آئی بلیو کہ جو اسپیکر ہیں ریننگ سائڈ سے شاید وہ بھی تشریف نہ لائیں. کیونکہ دیکھیں اسٹیو وٹکاف کے سامنے جو ہے وہ باقر کالی باغ تو نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک. تو بظاہر تو ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو پھر ایرانی سائڈ سے پریزیڈنٹ مسعود کو بھی آنا ہوگا. اور پھر خالی یہ دونوں لوگ نہیں ہوں گے. پھر اس کے علاوہ جو خطے کے دیگر اہم ممالک ہیں وہاں پر بھی ہم انویٹیشنز جو ہیں وہ بھیجیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ پھر اس جو ایک بڑا ایک خوشی کا دن ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود ہوں گے. لائک سعودی عربیہ، لائک ایجپٹ، لائک ٹرکی، ایون کہ آپ مینی ادر کنٹریز کوئی اور نمائندگان کے ممالک آ سکتے ہیں. نہیں ہوگا تو کون نہیں ہوگا؟ آپ کے پڑوس سے نریندر مودی نہیں ہوگا، مودی نہیں ہوگا، یا جے شنکر نہیں ہوگا، اور ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. نہ ایرانی سائڈ دیکھنا چاہ رہی ہے اور نہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہے. اور میرے خیال میں امریکہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اور اس وقت جو عوام ہے انڈین، وہ اپنی جو گورنمنٹ ہے اس وقت بی جے پی کی، اس کے منہ پر تھوک رہی ہے. کانگریس تو تھوک ہی رہی تھی، اب پبلک ایٹ لارج بھی انہوں نے تھوکنا شروع کر دیا ہے مودی کے منہ کے اوپر. حسن یہ آپ نے بڑی بات کی ہے، اس میں سے مجھے یہ پوچھنے دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکی صدر آتے ہیں، مسعود پزشکیان آتے ہیں، تو محمد بن سلمان، طیب اردگان اور جو مصر کے اور یہ بھی آ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی بات بتا رہے ہیں کہ یہ ایز اے وٹنس کے طور پر، گواہان کے طور پر. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. جی. کیونکہ یہ جتنے جو ویسے ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں دے آر لینڈنگ وہاں پر پنڈی میں نور خان ایئر بیس کے اوپر، لیکن 2500 کی نفری انہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لگا دی ہے. اچھا، اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بھی جو اسٹیٹ کا ایک لاؤنج ہے جہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا تو سعودی وزیر خزانہ جب واپس ان کا الوداع ان کو کرنے کے لیے محمد اورنگزیب صاحب گئے تھے تو وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے وہاں پر ان کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر بھی اسٹیٹ لاؤنج موجود ہے. اور یہ ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں آپ. جی، دو جگہ نا. نور خان تو ایئر بیس ہے نا پاک فضائیہ کی. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جو کمرشل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر بھی وہاں پر جو ہے وہ ایک بھاری نفری جو ہے اس کے اطراف میں کافی 2500 کی نفری ہے. جی ظاہر ہے مہمان اگر زیادہ آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹ دونوں 2500 کی نفری اس ایئرپورٹ کو، اس ایریا کو سیکیور کرنے کے لیے ہے بھائی جان. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینی ادر جو فورن ڈیلیگیشنز ہیں ان کو جو ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی پرپسز کے لیے یہ پہلے ریویل نہیں کی جاتی اور ریویل کرنا بھی نہیں چاہیے. بٹ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایونٹ انشاءاللہ ایک میگا ایونٹ ہوگا، اس صدی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا، اور ایک ورلڈ وار 3 جو شروع ہو چکی تھی اس کی جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان انشاءاللہ اسلام آباد سے ہوگا. اسلام آباد. اور اسلام کا نام آئے گا امن کے ساتھ ہمیشہ کی طرح. حسن چھوٹی چھوٹی 2 چیزیں بتائیے گا. ایک ظاہر پہلے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں پوچھوں گا آپ سے. یہ جو 3 ملکی دورہ تھا اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں کہ یہ 3 ملکی دورے سے کیا حاصل کیا وزیر اعظم صاحب نے، کیوں گئے، کیا مقاصد سے پیچھے. اور پھر جو فیلڈ مارشل نے ایک ایسے وقت میں ایران کا دورہ کیا جس کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ ملک جس پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، دنیا کے 2 طاقتور ملک جو ہیں وہ ان کی فضائیہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ایسے وقت میں وہاں پہ جانا، ان دونوں پہ ذرا پلیز. بڑا جو ہے وہ ڈیرنگ اور ہمت والا کام تھا، بہادری تھی. جی. ایک چیز ثابت ہوگی کہ ہمارے سپہ سالار جو ہے وہ ان کا توکل اللہ ہے، اور وہ یعنی انہوں نے اپنے جوتے کی نوک پر اسرائیل اور اس کی جو اسپائی ایجنسی ہے موساد اس کو رکھا. جی. آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے اہم رہنماؤں کی ایران کے اندر، تو وہ بڑا ویزیبل انڈیکیشن ہے کہ موساد وہاں پر بڑی افیکٹولی آپریٹ کر رہی ہے، اور یہ وہ کلیم بھی کر رہی ہے موساد کہ یہ ہماری ڈوئنگز ہیں. تو یہ ایک چیز ثابت ہوگی کہ جی موساد کو
انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی, اور ہماری جو فوجی عسکری قیادت ہے اس کے سامنے موساد بھی بے بس ہے, پہلی بات. دوسرا یہ تھا کہ یہ وہ وار زون تھا جہاں پر وہ کامبیٹ یونیفارم کے اندر گئے ہیں. بالکل آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کے بھی مختلف یونیفارمز ہیں, سیریمونیل ہیں, دوسرے ہیں, یہ کامبیٹ ہے. یہ کامبیٹ یونیفارم کے اندر بائی ہولڈنگ اے اسٹک ان ہز ہینڈ ہی لینڈڈ ان تہران. ایک بات تو یہ بڑا ایک اس کا کیا مطلب ہوا سننے والوں کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ کے علاقے میں وہ آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جنگ میں آئے ہیں, اور یہ کوئی واحد شخصیت تھی حالت جنگ کے اندر. یہ واحد شخصیت ہے دنیا کی کوئی جو ایران کے اندر لینڈ کی پہلی شخصیت. اور اس کے علاوہ دیکھیں ان کے پاس اعتماد ایرانیز کیوں کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ کیونکہ ہم نے ایران کو ثابت کیا ہے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں, ہم ایران کو قائم رہنا جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہم ایران کی ترقی کے خواہش مند ہیں. ہمارا 950 کلومیٹر کا جو ہے وہ بارڈر ہے ان کے ساتھ. لیکن اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ ایران کی اور ہمارے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ گرم جوشی والے تعلقات نہیں تھے جی, ٹھیک ہے. تقریباً 1.5 سال پہلے بھی ہماری آپس میں ایک جھڑپ بھی ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, اور ایران سے پاکستان کے اندر دراندازی ہوتی رہی, اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے لوگوں کو ایران کے جو بارڈر ایریاز کے اندر پناہیں ملتی رہی. اور کلبھوشن کو بھی جو ہے وہ ایران کے اندر رہا, اس نے خود کنفیس کیا چاہ باہر کا. تو یہ جو اس قسم کی آپ کے ماضی ہو, تو اس کے باوجود پاکستان نے حقیقی برادر اسلامی ملک کے طور کے اوپر ایران کو ڈیل کیا اس کے مشکل کے وقت میں, پہلے بھی اور ابھی بھی. پاکستان جو ہے وہ پہلا ملک ہے جس نے جو قرارداد ہے پبلکلی امریکہ کے خلاف اور ایران کے حق کے اندر, اور مذمت کی امریکی اور اسرائیلی حملے کی, اور ایران کے ساتھ یکجہتی کی, یہ پاکستان کو کہا جاتا ہے سیکورٹی کونسل کے اندر, پہلی بات. دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ایران کے ساتھ پاکستان کے علاوہ دنیا کا کون سا ملک کھڑا ہوا ہے؟ ایک ملک بتا دیں. کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے. نہیں تھا جی, نہیں تھا, کوئی ملک نہیں تھا. چائنا اور رشیا جو تھے وہ تھے لیکن بہت دور تھے, بیک اینڈ پہ تھے, بیک اینڈ پر تھے. یہ باتیں ہوتی ہیں جب وہاں پر شہادتیں ہو رہی تھیں, وہاں پر جو ٹارگٹس کر رہے تھے سیولینز کو, تو کیا عملی طور پر جو ہے وہ ایسا آپ نے ایکشن دیکھا ہو کسی بھی ملک کا جس نے ان کو بچایا ہو, ان کی عوام کو بچایا ہو؟ کچھ بھی نہیں دیکھا کسی. جناب شروع میں ہومیوپیتھک سی اسٹیٹمنٹس بھی تھی, اتنی کھل کے اسٹیٹمنٹ کسی نے بھی نہیں دی, لیکن دنیا تماشائی ہوتی ہے. جیسے پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی نا امریکہ حق کے دوران, تب بھی تماشائی تھی, اور آپس کی بات ہے. اس ٹائم کے اوپر عباس عراقچی صاحب حیدرآباد ہاؤس دہلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایم او یو سائن کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ, جب ہندوستان کے ساتھ ہمارا ہو رہا تھا, ہمارا حق ہوا ہے. تو یہ بڑی تلخ بات ہے, یہ حقیقت کہتے ہوئے, لیکن یہ حقیقت ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں بھائی جان, یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو کہ, تو کیپنگ ان ویو کہ پاکستان کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے, پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ, پھر بھی ہم نے گلف کنٹریز کو قائل کیا کہ آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا, اس میں آپ کا زیادہ نقصان ہے, ایک بات. اور ہم نے کنونس کیا ان کو, اور الحمدللہ میں شکر ادا کروں گا کہ یعنی امت مسلمہ جو ہے وہ اس طریقے سے اسرائیل کی ٹریپ کے اندر, سازش کے اندر نہیں پھنسے. صحیح. ایران کس حد تک پھنسا ہے؟ ایران پھنسا اس لحاظ سے ہے کہ ایران نے جو اپنی جنگ جو ہے وہ تبدیل کر دی سعودی عرب کی طرف, اور آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کر رہا تھا, سیولین انفراسٹرکچر کو جو وہ ٹارگٹ کر رہا تھا, تو وہ تو مناسب طریقہ کار نہیں ہے نا. آپ نے دیکھیں بیسز ہونا, امریکہ کی بیسز سعودی عرب کے ہونا یا کے اندر یا کویت کے اندر, تو یہ ان کا حق ہے, یہ دو طرفہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. اگر ان بیسز سے ایران کے اوپر حملے ہوتے تو پھر ایران کا ان کے اوپر یعنی حملہ کرنا جائز تھا, لیکن کویت اور سعودی عرب کی تو نہ ایئر سپیس نہ بیس استعمال ہوئی, پھر ان دو ممالک پر کیوں حملہ کیا؟ چلے قطر کو مان سکتے ہیں ہم, بڑی بیس ہے, وہاں سے انہوں نے حملے بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, فیولنگ بھی ہو رہی تھی, سب چیزیں چل رہی تھی. یہاں سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن پھر بھی انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا نا, بہت بڑی بات. پھر وہاں سے ان کے کچھ ایسے سپائز پکڑے گئے جو کہ چاہ رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر اس قسم کے واقعات کر دیے جائیں, بلکہ کیے بھی کیا کچھ, ڈرونز وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو کہ ابھی جو ہے نا اس کے اوپر ڈاؤٹس ہیں. جی. تو یہ ایسی اب صورتحال بنتی جا رہی تھی جس میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بڑا وائزلی اور بڑا ٹائملی
ان کو روکا. اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارا ادروائز دیکھیں نا سعودی عرب اگر فل اس میں آ جائے تھروٹل کے ساتھ لڑائی کے اندر اور تو ہم پیچھے رہ سکتے ہیں. ساتھ گلف بھی پیچھے ہم رہیں گے, کبھی بھی نہیں. ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں بچے گی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. حسن مجھے چھوٹا سا بتائیے گا, ٹائم ہمارا زیادہ ہو رہا ہے, بٹ یہ جو فیلڈ مارشل کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک باقاعدہ طور پر ایران کے حوالے سے کمپین کی گئی تھی. فیلڈ مارشل کا اس طرح وہاں پہ جانا اور ایرانیوں کے ساتھ کھڑا ہونا, اور پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جس طرح ایران کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ کیا وہ جو کر رہے تھے نا, وہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک رہے تھے, اور وہ تھوک ان کے منہ پر پکڑ رہا تھا. میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں ادا کرنا چاہ رہا. وہ لوگ, ان کی حیثیت جو ہے وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ ان کی حیثیت کسی صورت بھی ایسی نہیں ہے کہ ان پر تبصرہ کیا جائے. وہ اس قابل نہیں ہے, اس قابل نہیں. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام لینا تھا, اسی وجہ سے تمام آڈز کے اگینسٹ وہ اس ملک کے جو ہے وہ سپہ سالار بنے. کبھی کوئی ایکسٹینشن دلوانا چاہ رہا تھا, کوئی فیض حمید کے ساتھ مل کر سازشیں جو ہے وہ رچا رہا تھا, کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام کر رہا تھا کہ جناب یہ متنازع شخص ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو لایا جائے. اور یہ صاحب یہ کام ہوتے رہے, لیکن اللہ کو منظور تھا, اللہ نے یہ بڑا کام لینا تھا, بڑا کام دنیا میں قیام امن کے لیے اور پاکستان کو دنیا میں ممتاز بنانے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. اور میں دیکھیں یہ چیز بڑی واضح ہے. میں نے ہماری مسجد ایوب ہے جی, آئی ڈونٹ نو آپ وہاں گئے نہیں, کہ فتح جنگ روڈ کے اوپر ہی ہے, وہاں پر جو لیکچر جو خطبہ دیتے ہیں ڈاکٹر اسماعیل صاحب, وہ پی ایچ ڈی ہیں جی فرام سعودی عربیہ, اہل حدیث سے تعلق ہے ان کا, اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں وہ حدیث پڑھاتے ہیں. میں نے کبھی ان سے 15 سال سے خطبہ وہاں پر دیتے ہیں جمعے کا, صرف جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں. وہ کبھی بھی ان سے انہوں نے سیاست ڈسکس نہیں کی. بڑے سے بڑے جو ایشوز آتے ہیں, مطلب جب ہوا یہ کووڈ آیا تو انہوں نے بتایا تعاون کے بارے میں باتیں کی, بیماریوں کے بارے میں باتیں کی, لیکن ہی نیور سیڈ اے ورڈ مطلب اباؤٹ جو ہے نا وہ جس میں پالیٹکس کی بات کی ہو. تو انہوں نے یہی کہا جی کہ اس شخص کے سینے میں قرآن ہے, اور اس کی گفتگو کے اندر بھی یہ قرآن پاک کے حوالہ جات دیتا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں کہ جس شخص نے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ترقی دیتا ہے. کہتا ہے پچھلے سپہ سالاروں کے مقابلے میں اس سپہ سالار کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے. وہ بھی سپہ سالار تھے, اسی فوج کے جو ہے وہ جو ہے سربراہ تھے, لیکن یہ عزت نہیں ملی اس کو دنیا میں جو اس سپہ سالار کو ملی ہے. وجہ کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ اس نے وابستگی رکھی ہوئی ہے. تو پھر انہوں نے تمام جو نمازی تھے ان کو بھی یہ کہا کہ جی اپنی زندگی میں قرآن پاک کو لائیں, ہدایت وہاں سے لیں, یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور خود کو قرآن سے جوڑیں, اور جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اس میں کوئی شک تو نہیں. یہ باتیں ہوئی ہیں جی. ایک آپ نے کوشچن کیا تھا, میں لاسٹ وہ بات کر لوں کہ جو پرائم منسٹر گئے ہیں ٹرکی, ایجپٹ اور اس جگہ, ان جگہوں پہ جانے کا مقصد یہ تھا ایک تو ایم بی ایس کو اعتماد میں لینا تھا فرسٹ راؤنڈ کے حوالے سے. سیکنڈ, جو پاکستان اس میں رول پلے کر رہا ہے اس میں ان کی طرف سے بھی پش کیا جائے کہ جناب آپ دونوں اطراف سے کہ جی آپ یہ آپس میں جو ہے یہ ان جو نکات پاکستان کی تجویز ہے اس کو آپ منظور کریں. اور بٹوین ایران اور سعودی عرب کی جو رابطہ کروایا پاکستان نے, اور وہ رابطے کو یعنی پھر مسلسل رابطہ ہوا, پھر بڑی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں. تو یہ ایک بڑا کی رول تھا پاکستان کا, اور پاکستان نے تو جی امن کی کوششیں کی ہیں, اور اسی وجہ سے آج دنیا میں جو ہے وہ عاصم منیر, شہباز شریف, اسحاق ڈار اور پاکستان, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک بلاک بننے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان, ترکی, مسلم نیٹو کی بات کریں, کواد ہے نا جی, بنا ہوا ہے جی. یہ تو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس میں ایڈیشن چاہ رہے ہیں ایجپٹ کا اور ٹرکی کا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر ایک مسلم نیٹو جو ہے وہ ہو جائے گی, جو کہ انیشل لیول پر پھر بعد میں کچھ ممالک مزید بھی شامل ہو سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جس طرح مختلف فورمز بنتے ہیں انٹرنیشنل, جیسے آپ کے سامنے سارک ہے, جیسے اب پاکستان نے 2 ارب یو اے کے واپس کر دیے ہیں, $2 ارب شکریہ کے ساتھ, اور $1.5 ارب جو ہے اگلے 2-3 دن میں واپس کر دیا گا, $3.5 ارب. اس پہ بڑی باتیں کی گئی, کہا گیا, لیکن میرے خیال میں یہ جو آپ نے لفظ ادا کیا ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ ظاہر ہے مشکل وقت میں ہمارے کام آئے, انہوں نے ہم سے واپس مانگے, ہم نے دے دیا, اور اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے یہ پیسے دینے سے ہمارے کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگا. جو انٹرسٹ تھا یہ بزنس ٹرانزیکشن تھی, ٹھیک ہے, یہ کمرشل پرپزز کے لیے ہم نے لیا تھا, ٹھیک ہے, اور ہم نے واپس کر دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس پر منافع لیا, ٹھیک ہے, کوئی بخشش نہیں تھی, بالکل ٹھیک ہے, یا انہوں نے یہ پیسے دے کر جو ہے یہ اس طرح نہیں دیے کہ مفت میں دے دیے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اگر پیسے دیے تو پھر اس کا سود بھی لیا, ٹھیک ہے, تو لیا, ہم نے بھی دیا, ہمیں منظور تھا تو ہم نے لیا, بالکل. تو بس ساری یہ سچویشن ہے جی. اچھا ہوا ہے یہ وقت پہ انہوں نے مانگا, ہم نے دے دیا. حسن بہت شکریہ, انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ رہیں گے اسلام آباد, صبح شام آپ سے ملاقات رہے گی, آپ کے ہم مہمان ہیں ہمیشہ کی طرح, آپ بھائی ہیں سر جی, اور بڑا ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے جب اسلام آباد میں آپ
ہم آتے ہیں تو آپ آگے ہمیں ویلکم کرے کھلے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب تو آپ سے رابطہ رہے گا, سنتے رہیں گے جی آپ حسن ایوب کے ساتھ. کہیں نہ کہیں ڈیلی ان سے ملاقات ہوتی ہے, چائے پہ, ناشتے پہ, یا پھر لنچ پہ, یا پھر وہ اینڈ آف ڈنر پہ. تو آپ سے حسن ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بیزی ہوتے ہیں, لیکن ان کی مہربانی ہے, پیار ہے, یہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ٹاک میں پھر حسن سے ملیں گے. تھینک یو ویری مچ.